انسان خسارے میں ہے۔ اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ سب سے مشکل مشین انسان ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان ہے۔ جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات اور پیس ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیشن کے آغاز کے لیے باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان قاری یوسف الدیق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام پاک کی آیات بینات سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ قاری یوسف الدیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون۔ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر الجزا. المقری یوسف الدیق نے ابھی ہمارے سامنے سورہ روم کی آیت نمبر 20 سے لے کر کے آیت نمبر 27 تک کی تلاوت کی ہے. ان آیات بینات کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب چلتے پھرتے انسان بن کر پھیل رہے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی،
यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत ही निशानियां हैं, और उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और तुम्हारी ज़बानों और रंगों का इख्तलाफ है। दानिशमंदों के लिए इसमें यकीनन बड़ी निशानियां हैं, और उसकी निशानियों में से तुम्हारी रात की नींद और दिन का सोना है, और उसके फजल रोज़ी का तुम्हारा तलाश करना भी। जो लोग गौर से सुनने के आदी हैं उनके लिए इसमें बहुत ही निशानियां हैं, और उसकी निशानियों में से ये भी है कि वो तुम्हें डराने और उम्मीदवार बनाने के लिए बिजलियां दिखाता है, और आसमान से बारिश बरसाता है, और उससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है। इसमें भी अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। उसकी एक निशानी ये भी है कि आसमान और ज़मीन उसके हुक्म से कायम है। फिर जब वो तुम्हें आवाज़ देगा, सिर्फ एक बार की आवाज़ से तुम सब ज़मीन से निकल आओगे, और ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उसकी मिल्कियत है, और हर एक उसके फरमान के मातहत हैं। वही है जो पहली बार मखलूक को पैदा करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, और ये तो उस पर बहुत ही आसान है। उसकी बेहतरीन और आला सिफ़ात हैं आसमानों में और ज़मीन में भी, और वही गलबे वाला और हिकमत वाला है। ख्वातीन व हज़रात, इस सेशन के जो मुकर्रिर हैं वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग़ इस्लाम और दीन हक़ के दाई हैं। आप इसी सरज़मीन मुंबई के सपूत हैं जिन्होंने कम उम्री ही में पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों और दावत दीन में अपनी कोशिशों का लोहा मनवाया है। आप वैसे तो मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन दावत दीन की तड़प ने आपको अपना पेशा छोड़ने और कार दावत को अपना कार महाज बनाने पे मजबूर कर दिया। 44 साल का ये नौजवान जो देखने में कमज़ोर नज़र आता है, लेकिन इक़बाल के इस शेर की सही ताबीर है कि हो हल्क़े यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्क़े यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। आपने अपने तनक़ीदी मुताले और मुस्कित जवाब की वजह से अवाम व ख़वास में क़बूल आम हासिल किया है। पिछले 14 सालों में दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में 1300 से ज़ायद अवामी ख़िताब दिए हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, इटली, कुवैत, कतर, बहरीन और मशरिक़ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और साथ साथ साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड वगैरह हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं, और फिर इसी हिंदुस्तान में आप हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में भी आप लातादाद अवामी ख़िताब दे चुके हैं। 21वीं सदी के बिल्कुल इब्तिदा में अप्रैल सन 2000 में मगरिब के बिल्कुल क़ल्ब में शिकागो शहर में ईसाइयत के अजीम मुबल्लिग़ डॉक्टर विलियम कैम्बल से आपका तारीख़ी मुकालमा हुआ है, जिसमें आपने दीन हक़ की हक़्क़ानियत को साबित किया, और इसके नतीजे में बातिल की दरो दीवार में ज़लज़ला पैदा हो गया। सन 2006 में आपने जनूबी हिंद के मशहूर शहर बेंगलोर में हिंदू मज़हब के रूहानी पेशवा श्री श्री रविशंकर से मजहबी मुकालमा किया, और लोगों ने इस मुकालमे को क़द्र और तहसीन की निगाहों से देखा। इंडियन एक्सप्रेस और संडे एक्सप्रेस ने अपने सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान की 100 मौसर तरीन शख्सियात में आपको जगह दी, और उसमें आपको बयासी मुकाम दिया।
اور ہندوستان کے روحانی پیشواؤں میں آپ بابا رام دیو اور سری سری روی شنکر کے بعد تیسرے مقام پر فائز ہوئے۔ دنیا بھر کے 500 مسلم مؤثر شخصیات کی جب شارٹ لسٹنگ کی گئی اور اس کی تفصیل بنائی گئی تو اس میں بھی آپ نے جگہ بنائی، جس کا سروے امریکہ کی مشہور یونیورسٹی جارج واشنگٹن یونیورسٹی نے کرایا تھا۔ داعیہ اسلام شیخ احمد دیدات نے سن 2000 میں جب آپ کی دعوتی سرگرمیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور اس کے سلسلے میں ایک شیلڈ دی تو یہ تاریخی جملہ کہا، بیٹا جو تم نے 4 سال میں کر دکھایا اس کو کرنے میں مجھے 40 سال لگ گئے۔ آپ بہت سارے عالمی ٹی وی چینلوں پہ 200 سے زیادہ ملکوں میں دیکھے جاتے ہیں اور آپ کے سینکڑوں خطابات، مکالمے، مناظرے، سمپوزیم کی DVDs اور VCDs مشاہدین اور ناظرین سے خراج عقیدت حاصل کر چکی ہیں۔ اسلام اور تقابل ادیان کے موضوع پر آپ متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ کی زبان انگریزی ہے لیکن آپ اردو نہ جانتے ہوئے بھی دعوتی جذبے کے تحت اردو میں بھی خطاب کرتے ہیں، اور اس وقت آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی کے صدر ہیں۔ میں بہت احترام کے ساتھ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک کو دعوت دیتا ہوں، آئیے ہم مبلغ اسلام اور داعی حق کا استقبال کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ آپ کے موضوع کا عنوان عالمی بھائی چارہ ہے۔ عالمی بھائی چارہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دوسرا دن ہے پیس کانفرنس کا 2010 کا، اور یہ آخری نشست میں آج کے دن کی میرے تقریر کا موضوع ہے عالمی بھائی چارہ۔ تقریر کرنے کے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، اور آج انشاءاللہ میں اردو یا ہندی میں کرنے والا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور مجھے انگریزی پہ مہارت ہے، تو ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا۔ تو اس غلطیوں کے لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ جیسے میں نے کہا تھا، آج کی تقریر کا موضوع ہے عالمی بھائی چارہ۔ بھائی چارے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بھائی چارہ رشتے کے بنیاد پر، بھائی چارہ علاقے کے بنیاد پر، بھائی چارہ ذات پات کے بنیاد پر، بھائی چارہ رنگ کے بنیاد پر۔ یہ جتنی بھی بھائی چارے ہیں، یہ سارے بھائی چارے عالمی نہیں ہیں، یہ محدود ہے صرف کچھ لوگوں تک۔ مثال کے طور پہ
جو بھائی چارہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہے وہ صرف اپنے رشتہ داروں کو لے کے چلتا ہے، دنیا کے سارے لوگوں کو سمیٹتا نہیں ہے۔ جو بھائی چارہ علاقے کے بنیاد پہ ہے، مثال کے طور پہ ہندوستانی بھائی چارہ، یہ صرف ہندوستانی لوگوں کو لیتا ہے، انگریز لوگوں کو نہیں سمیٹتا ہے۔ اگر بھائی چارہ رنگ کے بنیاد پر ہے، مثال کے طور پہ گورے لوگوں کا بھائی چارہ، تو صرف یہ گورے لوگوں کو سمیٹتا ہے، دنیا کے سارے انسانوں کو نہیں سمیٹتا ہے۔ تو جتنے بھی یہ بھائی چارے ہیں یہ محدود ہے، ان کو ہم عالمی بھائی چارہ بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اسلام اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ انسان کا ذات کے بنیاد پر بٹوارا ہوا یا انسان کا بٹوارا رنگ کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اسلام نہیں مانتا کہ انسان اونچا یا نیچا ہو سکتا ہے رنگ کے بنیاد پر، ذات پات کے بنیاد پر، دولت کے بنیاد پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، جس آیت کی تلاوت میں نے اس لیکچر کو آغاز کرنے پر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ اور تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو متقی ہے۔ اس قرآن مجید کی آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دار و مدار کوئی انسان کو اونچا یا نیچا ماننے کے لیے ذات نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، جنس نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی انسان چاہے گورا یا کالا ہو، اس سے اونچا یا نیچا نہیں بنتا، چاہے امیر یا غریب ہو، اس سے اونچا یا نیچا نہیں بنتا، چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہوا یا USA میں پیدا ہوا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی انسان اونچا یا نیچا نہیں بنتا۔ اللہ کے نزدیک انسان اونچا تب بنتا ہے جب وہ متقی بنتا ہے۔ کوئی انسان کو جانچنے کے لیے ضرورت ہے تقوی کی۔ تقوی مانے نیکی، اچھے اعمال، دینداری۔ ایک انسان دوسرے انسان سے تبھی اونچا بن سکتا ہے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب آئیں، دینداری میں اونچا نہ رہے۔ دینداری، اچھے اعمال اور نیکی اللہ کے نزدیک بنیاد ہے کسی انسان کو اونچا یا نیچا کہنے کے لیے۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔